बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान सो। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सलमान की बात। मुगलिया दौर और मुग़ल हुक्मरानों की तामीरात का बहुत बड़ा हिस्सा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में है। इन चारों मुल्कों में मौजूद महल्लात, किले, मकबरे और बागात के बारे में हम तरतीबवार जानेंगे। सबसे पहले हम भारत में मौजूद मुगलिया दौर की तामीरात के हवाले से बात करेंगे। इनमें ताज महल जो आगरा में मौजूद है, आगरा किला, आगरा बुलंद दरवाज़ा, आगरा मकबरा अकबर, सिकंदराबाद, मकबरा मरियम उज़ ज़मान, सिकंदराबाद, मकबरा हुमायूं, दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली और लाल किला के हवाले से हम बात करेंगे। मुगलिया सल्तनत के फ़न तामीर में जो सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र और मशहूर नाम आता है वो है ताज महल। ताज महल भारत के शहर आगरा, उत्तर प्रदेश में दरियाए जमुना के किनारे पर तामीर किया गया था। मुगलिया सल्तनत के 5वें हुक्मरान शाहजहां ने अपने मलका मुमताज़ महल की याद में ताज महल को तामीर करवाया था। सन 1631 से लेकर 1653 का अरसा ताजमहल की तामीर में लगा और उसे सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया था। ताजमहल का नक्शा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। ताजमहल की ऊंचाई 240 फीट है और उसका रकबा 17 एकड़ पर फैला हुआ है। मुगलिया सल्तनत की फ़न तामीरात में आगरा का किला काबिल ज़िक्र है। ये किला भारत के शहर आगरा में मौजूद है और उसे तीसरे मुग़ल हुक्मरान शहंशाह अकबर ने सन 1565 सन ईस्वी से लेकर सन 1573 सन ईस्वी में तामीर करवाया था। आगरा का किला 94 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। आगरा किला के मुख्तलिफ मकामात में हौज़े जहांगीर, शाहजहानी महल, गजनी दरवाज़ा, जहांगीरी इंसाफ घंटा घर, शाही झरोका और शीश महल काबिल ज़िक्र हैं। भारत के शहर आगरा यूपी में मुग़ल हुक्मरान शहंशाह अकबर का सन 1602 सन ईस्वी में तामीर किया गया बुलंद दरवाज़ा मुग़लिया फ़न तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। बुलंद दरवाज़े को फ़तेह का दरवाज़ा यानी डोर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। सन 1573 सन ईस्वी में गुजरात को फ़तेह करने के बाद शहंशाह अकबर ने इसकी तामीर करवाई थी, इसलिए इसे बाबुल फ़तेह या डोर ऑफ विक्ट्री कहते हैं। बुलंद दरवाजे के ऊपर छतरी नुमा गुंबद बनाए गए थे। भारत के शहर सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश में वाक़ शहंशाह अकबर का मकबरा उसके बेटे जहांगीर ने, जो मुगलिया सल्तनत का चौथा मुग़ल हुक्मरान था, सन 1605 सन ईस्वी से लेकर सन 1613 सन ईस्वी में तामीर करवाया था। ये मकबरा 119 एकड़ ज़मीन पर कायम है।
شہنشاہ اکبر کی شریک حیات مریم الزمانی، جو حرف عام میں جودہ بائی کے نام سے مشہور ہے، اس نے مقبرے کے گرد بہت وسیع باغ بنوایا تھا۔ مقبرے کے چاروں کونوں میں سنگ مرمر کے چھتری نما مینار تعمیر کیے گئے تھے، جس کی مشابہت تاج محل کے میناروں سے ملتی ہے۔ پوری عمارت کو لال مٹی کی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ مریم الزمانی، جو جودہ بائی کے نام سے زیادہ پہچانی جاتی ہیں، کا مقبرہ بھارت کے شہر سکندرآباد، اتر پردیش میں موجود ہے۔ اس مقبرے کو ان کے بیٹے مغل حکمران جہانگیر نے سن 1623 سن عیسوی سے لے کر سن 1627 سن عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ مریم الزمانی عرف جودہ بائی مغلیہ سلطنت کے تیسرے حکمران شہنشاہ اکبر کی شریک حیات اور چوتھے مغل حکمران جہانگیر کی والدہ تھیں۔ مقبرے کی اونچائی 39 فٹ، لمبائی 145 فٹ اور چوڑائی بھی 145 فٹ ہے۔ مقبرے کے اوپر 8 گنبد تعمیر کیے گئے تھے۔ مغلیہ سلطنت کا دوسرا مغل حکمران نصیر الدین محمد ہمایوں کا مقبرہ بھارت کے شہر دہلی میں موجود ہے۔ یہ مقبرہ ہمایوں کی پہلی بیوی بیگا بیگم نے مکہ سے واپسی پر حج کرنے کے بعد سن 1557 سن عیسوی سے لے کر سن 1558 سن عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ ہمایوں کا مقبرہ 168 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ مقبرے کا نقشہ اس وقت کے مشہور معمار میر مرزا غیاث اور سید محمد نے تشکیل دیا تھا۔ بھارت کے شہر دہلی میں قائم جامع مسجد دہلی کا شمار بھارت کی سب سے بڑی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ مسجد کا اصل نام تو جاہ نما ہے، مگر اسے عام طور پر جامع مسجد دہلی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر سن 1650 سن عیسوی میں شروع ہوئی اور سن 1656 سن عیسوی میں اس کا کام مکمل ہوا۔ مغلیہ سلطنت کے 5ویں مغل حکمران شاہ جہاں نے اس مسجد کو لال اینٹوں اور سنگ مرمر سے تعمیر کروایا تھا۔ مسجد میں 25,000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ مسجد کی لمبائی 123 فٹ اور چوڑائی 89 فٹ ہے۔ جامع مسجد دہلی میں 3 گنبد اور 2 چھتری نما مینار نصب ہیں۔ میناروں کی اونچائی 135 فٹ ہے۔ ہر مینار کی سیڑھی میں 130 پائیدان ہیں۔ مسجد کے پہلے شاہی امام سید عبد الغفور شاہ بخاری تھے، جن کا تعلق بخارا ازبکستان سے تھا۔ جامع مسجد دہلی مغلیہ تعمیرات کا بہترین شاہکار ہے۔
مغلیہ سلطنت کی خاص رہائش گاہ بھارت کے شہر پرانی دلی کے مقام پر تعمیر کی گئی تھی، جسے لال قلعہ یا ریڈ فورٹ کہا جاتا ہے۔ پانچویں مغل حکمران شاہ جہاں نے سن 1638 سن عیسوی میں لال قلعہ کی تعمیر شروع کروائی تھی اور اس کا کام سن 1648 سن عیسوی میں پایہ تکمیل تک پہنچا۔ لال قلعہ کی تعمیر میں لال اینٹوں اور سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کا نقشہ استاد احمد لاہوری نے تیار کیا تھا، جنہوں نے تاج محل کا بھی نقشہ بنایا تھا۔ لال قلعہ کا رقبہ 2.41 کلومیٹر ہے۔ لاہوری دروازہ، دہلی دروازہ اور خضر آباد دروازہ لال قلعہ کے 3 صدر دروازے ہیں۔ لاہوری دروازہ اور دہلی دروازہ عام لوگوں کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا اور خضر آباد دروازہ حکمرانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لال قلعہ میں لاہوری گیٹ کے سامنے چھتا چوک تھا، جسے مینا بازار کہا جاتا تھا۔ لال قلعہ میں موجود کچھ تعمیرات یہ ہیں: نوبت خانہ، جسے نکر خانہ بھی کہا جاتا تھا، یہ ایک انتظار گاہ تھی جہاں حکمرانوں سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والے لوگ انتظار کیا کرتے تھے۔ دیوان عام، دیوان عام لال قلعہ میں وہ جگہ تھی جہاں دفتری امور ہوا کرتے تھے، جہاں عوام کی آمد و رفت تھی۔ نہر بہشت، نہر بہشت شاہی رہائش گاہوں سے متصل راہداریوں کو دریائے جمنا سے منسلک کر کے وہاں پانی کی فراوانی کی گئی تھی، جسے نہر بہشت کہا جاتا تھا۔ ممتاز محل، شاہ جہاں نے اپنی ملکہ ارجمند بانو ممتاز محل کے لیے ایک زنان خانہ تیار کروایا تھا، اسے ممتاز محل کا نام دیا گیا تھا۔ رنگ محل، رنگ محل حکمرانوں کی ملکاؤں اور شہزادیوں کے لیے ایک مخصوص جگہ تھی۔ شیشوں کے کام سے مزین کیا گیا تھا اس جگہ کو۔ اس میں خواتین کے نہانے کے لیے ایک تالاب بھی بنایا گیا تھا۔ خاص محل، خاص محل حکمرانوں کی آرام گاہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نہر بہشت بہتی تھی، جس کے ٹھنڈے پانی کے بہاؤ کے نتیجے میں آرام گاہ میں ٹھنڈی ہوائیں گزرتی تھیں۔ دیوان خاص، دیوان خاص لال قلعہ کا وہ حصہ تھا جہاں شاہی حکمرانوں کی ملاقات ہوا کرتی تھی اور خاص دفتری امور سر انجام پاتے تھے۔ دیوان خاص کو جلو خانہ بھی کہا جاتا تھا اور اسے سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں سے مزین کیا گیا تھا۔ حمام، حمام لال قلعہ کا وہ خاص حصہ ہے جہاں حکمرانوں کی اولاد غسل کیا کرتی تھی۔ حمام 3 کمروں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ پہلا کمرہ لباس تبدیل کرنے کے لیے تھا، دوسرا کمرہ ٹھنڈے پانی کے استعمال کے لیے تھا اور تیسرے کمرے میں گرم پانی کا انتظام تھا۔ پانی میں عرق گلاب کی آمیزش ہوا کرتی تھی، جس سے خوشبو سے کمرہ معطر رہتا تھا۔ باولی، باولی کنویں کو کہتے ہیں اور اس میں نیچے اترنے کے لیے 2 حصوں میں سیڑھی ہوتی تھی۔ موتی مسجد لال قلعہ کا ایک خاص حصہ تھا۔ موتی مسجد میں حکمران عبادت کیا کرتے تھے۔ موتی مسجد کو ہیروں اور جواہرات سے سجایا گیا تھا۔ ہیرا محل، لال قلعہ کے ہیرا محل کی دیواروں میں ہیرے جوڑے گئے تھے اور اس کی تعمیر بہادر شاہ ظفر نے کروائی تھی۔ ہیرا محل میں بیٹھ کر مغل حکمران حیات بخش باغ کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ حیات بخش باغ سے متصل
مہتاب باغ بھی تھا جسے چاندنی باغ بھی کہا جاتا تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، مغلیہ سلطنت کی تعمیرات کے حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہی ہم اپنے اگلے ویلاگ میں حاصل کریں گے۔ شکریہ۔ آپ اپنے اس چینل سلمان کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے ویلاگز کے بارے میں اطلاع ملتی رہے۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے میزبان سلمان سعود کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔